रमजान में बार बार हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है? 5 बड़े फायदे जानने के लिए आज का बयान मुकम्मल सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान ऐसा है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, और शायद आज पहली बार आप ऐसी बात सुन रही होंगी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये वो हकीकत है जिस पर ज्यादातर लोग पर्दा डाल देते हैं और बात करने से कतराते हैं, मगर आज मैं इस राज से पर्दा उठा दूंगी। एक ऐसी हकीकत जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। जरा सोचें, रमजान वो मुकद्दस महीना जिसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती हैं, जिसमें हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है, जिसमें लोग इबादत में मसरूफ होते हैं। मगर क्या आप जानती हैं कि रमजान में एक ऐसी चीज भी है जो बार बार करने से जिंदगी में अजीबो गरीब तब्दीलियां आती हैं। ऐसी तब्दीलियां जो ना सिर्फ आपकी रूहानी जिंदगी बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी गहरे असरात डालती हैं। वो चीज क्या है, वो राज क्या है? ये वो हकीकत है जो शायद किसी ने आपको बताई ही ना हो, और अगर बताई भी हो तो अधूरा इल्म दिया होगा। प्यारी बहनों, मैं आज बात करने वाली हूँ रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने के बारे में। जी हाँ, वो अमल जो मियाँ बीवी के ताल्लुक को मजबूत बनाता है, जो मोहब्बत को बढ़ा देता है, जो जिस्मानी सुकून और रूहानी तहारत देता है, और जिसके ऐसे हैरान कुन फायदे हैं कि जानकर आप हैरान रह जाएंगी। लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते, मगर ये जानना जरूरी नहीं कि रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने से आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है, क्या तब्दीली आ सकती है? क्या ये इबादत में रुकावट है या इबादत का ही एक हिस्सा है? क्या ये सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? और सबसे बड़ी बात, शरीयत इस बारे में क्या कहती है? आज मैं आप लोगों को 5 बड़े फवायद बताऊंगी जो बार बार हम बिस्तरी करने से हासिल होते हैं, खास तौर पर रमजान में। ऐसे फायदे जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। ये सब कुछ जानने के लिए आज का बयान मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि जो कुछ आप अभी सुनने जा रही हैं वो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल कर रख देगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पाकीज़ा बंधन है जो अल्लाह ने अपनी रहमत से बनाया है, जिसकी बुनियाद मोहब्बत, सुकून और रहमत पर रखी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। ये वो इलाही फरमान है जो ये वाजे करता है कि अज़दवाजी जिंदगी सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि रूहानी तस्कीन का जरिया भी है। अल्लाह ने इसे इबादत की तरह पाकीज़ा बनाया है और इसमें बेशुमार हिकमतें और फवायद रखे हैं। पर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी के पास जाता है और वो दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बत इख्तियार करते हैं तो ये इनके लिए सदका बन जाता है। ये वो बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। लोग हम बिस्तरी को महज दुनियावी ख्वाहिश समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये इबादत का दर्जा रखती है। अगर इसे अल्लाह के तरीके के मुताबिक किया जाए तो ये ना सिर्फ गुनाहों से बच जाने का जरिया है बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाने और रूहानी तस्कीन हासिल करने का भी एक बेहतरीन जरिया है। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने का क्या फायदा है? क्या इसका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी जरूरत से है या इसके पीछे कोई अल्लाह की पोशीदा हिकमत भी है? क्या बार बार करने से रूहानी सुकून बढ़ता है या कम होता है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अक्सर लोग नहीं जानते, मगर आज आपको मैं वो हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। ये ताल्लुक सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बत, इबादत और रूहानी खुशी का जरिया है। अल्लाह ने इसमें ऐसी ताकत रखी है जो नफ्सियाती सुकून, जिस्मानी सेहत और गुनाहों से बचने का बेहतरीन रास्ता है। प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसी तलख हकीकत पर बात करने जा रही हैं जो हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है, मगर कोई भी इस पर खुलकर बात नहीं करता। ये वो हकीकत है जिसे देखकर दिल कांप उठता है, रूह तड़प जाती है और ईमान लरजने लगता है। ये हकीकत है आज की नौजवान नस्ल की बर्बादी की, वालिदैन की बेबसी की, इज्जतों की नीलामी की और रिश्तों के तकद्दुस की पामाली की। प्यारी बहनों, जरा गौर करें, ये वही इस्लामी मुआशरा है जहाँ कभी बेटी को रहमत समझा जाता था, माँ बाप के नाम का वकार होती थी, औलाद जो है वालिदैन के नाम का वकार होती थी, बेटी अपने वालिदैन की इज्जत होती थी, अपने घर की
عزت ہوا کرتی تھی، مگر آج وہی بیٹیاں غیروں کے ساتھ موبائلوں پر، ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں تذلیل کروا رہی ہیں، اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں۔ اور جو بیٹیاں ایک وقت میں والدین کی فرما بردار ہوا کرتی تھی، آج وہ اپنے ہی والدین کی عزت خاک میں ملا کر غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پڑ چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بربادی یکدم نہیں آئی، بلکہ رفتہ رفتہ ہمارے گھروں میں داخل ہوئی ہے۔ آج والدین اپنی بیٹیوں کو موبائل، آزادی اور مادر پدر بے راہ روی دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی زمانے کے ساتھ چل رہی ہے، اسے روکنا جاہلیت ہے، اسے آزادی دینا ترقی ہے۔ مگر یہی آزادی بے راہ روی میں بدل جاتی ہے جب یہی موبائل حرام رشتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب یہی بے لگام اعتماد گناہوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ تب جا کر والدین روتے ہیں، چیختے ہیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بے حیائی کہاں سے شروع ہوئی؟ آج ہماری بچیاں ڈراموں، فلموں، سوشل میڈیا اور ماڈرن کلچر کو دیکھ کر بے حجابانہ زندگی کو فیشن سمجھنے لگی ہیں۔ بے پردگی، فحاشی، نائٹ پارٹیز، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ڈیٹنگ کرنا، ڈیٹ پر جانا، بوائے فرینڈ، چیٹنگ، کالز، ویڈیوز، یہ سب کچھ عام باتیں بن چکی ہیں۔ آج لڑکی کو اگر پردہ کروایا جائے تو وہ کہتی ہے یہ دقیانوسی سوچ ہے۔ اگر اسے غیر مرد سے بچایا جائے، غیر تعلق سے بچایا جائے تو وہ کہتی ہے یہ میرا لائف سٹائل ہے۔ اگر اس کے کپڑوں پر تنقید کی جائے تو وہ کہتی ہے یہ میرا حق ہے۔ مگر جب وہی لڑکی غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہے، بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہے، عزت لوٹنے والے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور زمانہ اس پر تھوکتا ہے، تب وہ کس سے انصاف مانگے؟ اب دوسری طرف نوجوان لڑکے، آج کے نوجوان شرم و حیا، عزت و غیرت، مردانگی اور دینداری سب کچھ بھول چکے ہیں۔ آج کے نوجوان کے ہاتھ میں نماز کی تسبیح نہیں بلکہ موبائل پر فحش ویب سائٹس کھلی ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں قرآن کا نور نہیں بلکہ بے حیائی کے مناظر بسیرا کر چکے ہیں۔ وہ آج گیمز میں، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، فحاشی اور ناجائز تعلقات میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنا انہیں ایک انجوائمنٹ لگتی ہے۔ آج کے نوجوان لڑکیوں کو برباد کرنے میں نمبر 1 پر ہیں۔ یہ وہی نوجوان ہیں، لڑکیاں جو میک اپ میں لت پت، بے پردہ اور مغربی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں تعریفوں کے جال میں پھنساتے ہیں، انہیں خواب دکھاتے ہیں، ان سے محبت کے وعدے کرتے ہیں، اور جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو انہیں چھوڑ کر کسی اور لڑکی کا شکار کرنے چل پڑتے ہیں۔ یہی نوجوان جب کسی دوسرے کی بہن کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تب یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی بہن بھی کسی اور کے نشانے پر ہے۔ یہ وہی مکار، دھوکے باز اور بے غیرت مرد ہیں جو لڑکیوں کو فحاشی پر اکساتے ہیں، انہیں محبت کا لالچ دے کر ناجائز تعلقات میں دھکیلتے ہیں، ان کے والدین کی عزتوں کو خاک میں ملاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو یہی لوگ عزت دار مرد بن کر کسی شریف بیوی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ آج میرا معاشرہ کیوں برباد ہو رہا ہے، کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ ہم نے نہ مردوں کو حیا سکھائی، نہ عورتوں کو پردے کی اہمیت بتائی، نہ بیٹیوں کو غیرت کا سبق دیا، نہ بیٹوں کو عزت کا احساس دیا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کے اصول فلموں، ڈراموں، فیشن، ماڈرن کلچر اور سوشل میڈیا سے سیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ آج کے والدین اپنی اولاد کو عزت کرنا نہیں سکھا رہے، اس لیے میرا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ آج عورتیں بازار کی زینت بن چکی ہیں، نوجوان فحاشی میں لت پت ہو چکے ہیں، حرام عام ہو چکا ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے اور عزت ایک مذاق بن چکی ہے۔ پیاری بہنوں، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ واقعی اس گندگی سے بچنا چاہتی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کی بندی بننا چاہتی ہیں، اگر آپ واقعی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آج ہی فیصلہ کریں، موبائل کی دنیا سے باہر نکلیں، گناہ کے دروازے بند کریں، ناجائز محبتوں کو چھوڑ دیں، والدین کی عزت کا پاس رکھیں، اپنی عزت کے محافظ خود بنیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنا مردانگی نہیں بلکہ بدترین دھوکہ ہے۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لائیں، اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں اور اپنے بچوں کو حیا سکھائیں، کیونکہ یاد رکھیں جو بیٹی غیر مرد کے ساتھ گھومنے پر فخر کرتی ہے وہی کل بدنامی کا داغ بن جاتی ہے۔ جو لڑکا آج کسی اور کی بہن کو برباد کر رہا ہے کل اس کی اپنی بہن کسی اور کے ہوس کا نشانہ بن جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں بولتا، مگر میں نے آپ کو حقیقت بتا دی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو سیدھا راستہ چنیں یا پھر بربادی کا راستہ۔ مگر یاد رکھیں، زندگی میں سب سے بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جسے انسان نقصان سمجھ ہی نہ سکے، اور میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام ہے، مگر کیا صرف ساتھ رہنے سے دل بھی ساتھ رہتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی روح کو سمجھے بغیر یہ رشتہ مکمل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حکایت سناتی ہوں۔
ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے نکاح کر لیا مگر بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا، نہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہوں نہ وہ میری باتوں میں لیتی ہے، کیا یہ رشتہ برباد ہونے والا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر ایک چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا تمہارے پاس جو بکریاں ہیں کیا وہ سب ایک جیسی ہیں؟ چرواہے نے کہا حضرت سب کی عادتیں الگ الگ ہیں، کوئی زیادہ دودھ دیتی ہے، کوئی کم دیتی ہے، کوئی ضدی ہے اور کوئی نرم دل ہے۔ بزرگ نے پوچھا تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں؟ چرواہے نے جواب دیا میں ہر ایک کی عادت کو سمجھ کر اس کے مطابق پیش آتا ہوں، ضدی بکری کو نرمی سے سنبھالتا ہوں، زیادہ دودھ دینے والے کی زیادہ عزت کرتا ہوں، کم دودھ دینے والی سے بھی محبت رکھتا ہوں کیونکہ وہ بھی میرے ریوڑ کا حصہ ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا بیوی اور شوہر کا رشتہ بھی بکریوں کے ریوڑ جیسا ہے، اگر تم یہ سمجھو کہ تمہاری بیوی بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ہوگی تو تم غلطی پر ہو، اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہاری ہر بات کو بغیر سمجھے مان لے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے، اگر تم اس کے رویے کے مطابق اسے سنبھالو، اگر تم اس کی خوبیوں کو اہمیت دو اور خامیوں کو نظر انداز کر دو تو تمہارا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان حیران رہ گیا اور بولا حضرت میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا یہی سب سے بڑی غلطی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ رشتہ خود بخود چلتا رہے مگر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اسے نبھانے کے لیے قربانی، سمجھداری اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی صرف وہ باتیں دیکھیں جو آپ کو پسند نہیں اور وہ آپ کی صرف وہ باتیں دیکھے جو اسے پسند نہیں تو یہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محبت وہی ہے جو عادتوں کے فرق کو قبول کر لے، جو اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور جو ایک دوسرے کو جینے کا حق دے۔ زندگی میں کامیاب وہی ہیں جو سیکھ جائیں کہ ہر رشتہ ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں بار بار ہم بستری کے بارے میں، مگر ٹھہریں اس سے پہلے کہ ہم اس اہم موضوع پر آگے بڑھیں سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ جب تک ہم رمضان کی فضیلت کو نہیں سمجھ لیتے، جب تک ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تب تک اس ہم بستری کو سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک رمضان کی اصل حقیقت اور اس کے مقصد کو نہیں جانیں گے تب تک ہم اس میں کی جانے والی عبادت، قربت اور تعلقات کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا، اپنے گناہوں کو دھونے کا اور اپنی روح کو طاقت دینے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، شیطان کو قید کر دیا جائے اور ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر رمضان میں ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ عام مہینوں کی طرح نہیں بہنوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی آزمائش کے دروازے بند کر دیے تاکہ وہ اپنی روح کو طاقت دے سکے، اپنی روح کی طاقت کو بڑھا سکے۔ عام دنوں میں انسان اپنے نفس کی خواہشات، اپنی جسمانی ضرورتوں اور دنیا کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے، اس کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ پیاری بہنوں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، ایک ایسا رشتہ جو صرف دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ ایک ایسی گہری بات ہے جس پر ہم اگر غور کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یعنی جیسے کپڑے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اسے سردی گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے والے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے اور ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف ایک دنیاوی ضرورت سمجھ لیا، ایک ایسا تعلق جو بس گزارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق عبادت کے برابر ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا اور اگر صحیح طریقے سے نبھایا جائے تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان میں اس رشتے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے قرب کو
پانے کے لیے نیکیاں زیادہ کی جاتی ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو بھی ایک نیکی کی طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس تعلق میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کا اصل مقام کیا ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ کیا واقعی اس تعلق میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچیں، اللہ نے رمضان کو نفس کی آزمائش، عبادت اور قربانی کا مہینہ بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو بھی ایک نعمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ کیا یہ تضاد ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے دنیاوی معاملات اور روحانی ترقی کو ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جسمانی ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے بھی دیے ہیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کرتا، لیکن اس نے نکاح کو عبادت قرار دیا، محبت کو پاکیزگی میں ڈھالا اور میاں بیوی کی قربت کو نیکی اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر نکاح عبادت ہے، اگر بیوی اور شوہر کا رشتہ ایک نعمت ہے، تو پھر رمضان میں اس رشتے کی حکمت کیا ہے؟ یہاں پر ایک حیران کن حقیقت ہے۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھایا، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی، مگر اس کے ساتھ ہی روزے کے بعد میاں بیوی کے لیے قربت کو حلال کر کے ایک توازن قائم کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلق عبادت میں رکاوٹ نہیں، بلکہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اللہ نے روزہ اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بنایا، روزے کو اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنی روح کو مضبوط کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے روزے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کو جائز رکھا، گویا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عبادت اور میاں بیوی کے تعلق میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں اگر نیت صحیح ہو، یعنی اولاد کی نیت ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کو عبادت کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں بھی روحانی فائدے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ نے اس رشتے میں کچھ ایسی برکت رکھی ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں؟ پیاری بہنوں، اب سارے راز فاش ہونے والے ہیں، وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، وہ حقیقتیں جو شاید آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہوں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے جا رہی ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کی سوچ بدل دے گا، اور شاید آپ کو وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ رمضان میں ہم بستری کیوں ضروری ہے اور بار بار کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ سوچتے ہیں مگر پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کیا رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے ہے؟ کیا میاں بیوی کے تعلقات کو اس مہینے میں کم کر دینا چاہیے، یا پھر اس مہینے میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے؟ پیاری بہنوں، ہم بستری کرنے کا، رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا، بار بار میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کا جو پہلا فائدہ ہے، اب میں فائدوں کی بات کرنے لگی ہوں، 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، عبادت میں دل لگانے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، مگر اگر ہم غور کریں تو یہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا راز ہے۔ سوچیں، جب انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، یا کوئی بات اسے کھا رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں، بلکہ یہ دل و دماغ کی مکمل توجہ مانگتی ہے۔ یہ سکون اور خوشی کی حالت میں زیادہ خالص ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر مطمئن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت زیادہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ وہی حقیقت ہے، وہی حکمت ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچی۔ اللہ نے میاں بیوی کے تعلق میں وہ طاقت رکھی ہے جو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، جو جسم کو سکون دیتی ہے، جو ذہن کی الجھنوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جو انسان کو ایک نئی توانائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں میاں بیوی کا بار بار ہم بستری کرنا نہ صرف ایک فطری ضرورت ہے، بلکہ یہ عبادت میں دل لگانے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنے اور ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب جائیں، تو یہ عمل انہیں ایک نئی توانائی دیتا ہے، ان کے اندر خوشی اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اور جب دل خوش ہو، ذہن پر بوجھ نہ ہو، تو عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ صرف ایک آغاز ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں وہ راز چھپے ہیں جو شاید آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کے مزید حیران کن فائدے جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ، رمضان میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, मगर फिर भी हमारे दिल में गुनाह की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है? क्या कभी सोचा है कि अगर शैतान कैद है तो फिर इंसान को गलत ख्यालात क्यों आते हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है, एक ऐसा राज जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। शैतान सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं होता, बल्कि वो हमारे अंदर भी होता है। जी हाँ, वो हमारी नफ्स की कमजोरियों में छुप कर बैठा होता है। वो हमारे जिस्म की फितरी ख्वाहिशात को काबू में लाने की बजाय बेकाबू करने की कोशिश करता है। रमजान में जब वो जकड़ दिया जाता है तो वो हमें बाहर से गुमराह नहीं कर सकता, बल्कि हमारे अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात रह जाती हैं वो हमें कमजोर कर सकती हैं। यही वजह है कि रमजान में बार बार हम बिस्तरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ जिस्मानी जरूरत को पूरा करता है बल्कि नफ्स को काबू में रखने का भी सबसे बेहतरीन तरीका है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल सुनते जाएं। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और कहने लगा, हजरत, मैं रमजान में रोजे रखता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल में गुनाह के ख्यालात आते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई शैतान बैठा हुआ हो। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तेरे घर में अगर गंद पड़ा हो तो क्या वो मक्खी नहीं आएगी वहाँ पर? नौजवान हैरान होकर बोला, जरूर आएगी, मक्खी गंद पर तो जरूर बैठेगी। हजरत, बुजुर्ग ने पूछा, और अगर तू इस गंद को बार बार साफ करता रहे तो क्या मक्खी फिर भी वहाँ ठहरेगी? नौजवान ने फौरन कहा, नहीं हजरत, मक्खी तो गंद की वजह से आती है, अगर सफाई हो तो वो खुद ब खुद ही चली जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, बस यही हाल तेरे नफ्स का है। रमजान में शैतान तो कैद हो जाता है, मगर तेरे नफ्स में जो गंदगी बची होती है वो तेरे दिल में वसवसे डालती है, बुरे ख्यालात पैदा करती है और तुझे गुनाह की तरफ खींचती है। अगर तू अपने नफ्स को पाक रखे, अपनी फितरी जरूरत को हलाल तरीके से पूरा करे तो तेरी रूह भी साफ हो जाएगी और गुनाह की मक्खी तेरे करीब भी नहीं आएगी। यही वो हकीकत है जो अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं समझते। रमजान में बार बार हम बिस्तरी करना नफ्स को गंदगी से पाक करने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब इंसान की फितरी जरूरत पूरी हो जाती है तो इसके दिलो दिमाग में शैतानी ख्यालात जन्म नहीं लेते, वो बुरे ख्यालात से दूर रहता है और इसकी इबादत में खलूस और यकसुई पैदा होती है। ये फायदा भी महज एक झलक है, अभी वो राज बाकी हैं जो इंसान की अक्ल को हला कर रख देंगे। रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने के मजीद हैरान कुन फायदे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फायदा जिस्मानी ताकत और तवानाई का बेहतरीन जरिया है। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान में रोजे रखने से जिस्म थकावट महसूस करता है, कमजोरी आती है, सुस्ती तारी हो जाती है और बाज औकात इबादत में भी दिल नहीं लगता? क्या कभी सोचा कि अल्लाह ने रोजे के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुक को जायज क्यों रखा? क्या ये महज एक आयत थी या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी थी? प्यारी बहनों, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या हम बिस्तरी जिस्म के लिए एक कुदरती ताकत बढ़ाने वाला अमल है या कम करने वाला? प्यारी बहनों, ये एक ऐसा जरिया है जो जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाता है, हार्मोनी तब्दीलियों को मतवाजन करता है, जहनी दबाव को कम करता है और जिस्म को एक नई तवानाई देता है। अब सवाल ये है कि रमजान में ये क्यों जरूरी है? प्यारी बहनों, रोजे के दौरान जिस्मानी तवानाई कम हो जाती है। खाने पीने का वक्त महदूद होने की वजह से दिमाग और जिस्म दोनों को एक ताकतवर मुहर्रिक की जरूरत होती है और यही वो ताल्लुक है जो अल्लाह ने मियाँ बीवी को दिया है। ये ना सिर्फ मुहब्बत और सुकून का जरिया है, बल्कि ये जिस्मानी ताकत को बहाल करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल सुन लें। एक शख्स घोड़ा लेकर एक बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा, हजरत, मैं अपने घोड़े को रोज खाने में कुछ कम दे रहा हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए, मगर ये दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, घोड़े की ताकत कम खाने में नहीं बल्कि इसकी कुदरती जरूरियात पूरी करने में है। अगर तो इसे सही खुराक दे, पानी पिलाए और इसे भागने का मौका दे तो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो शख्स बोला, हजरत, तो फिर कम खाने से ताकतवर होने का असूल गलत है? बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मगर अगर जिस्मानी तवानाई को मतवाजन ना रखा जाए तो कमजोरी पैदा होती है। कम खाने के साथ अगर तवानाई बहाल ना की जाए तो जिस्म दिन ब दिन बोझ महसूस करने लगता है। यही असूल मियाँ बीवी के ताल्लुक पर भी लागू होता है। रोजे के दौरान जिस्मानी कमजोरी आती है, मगर अल्लाह ने इसका बेहतरीन हल भी दिया है ताकि तवानाई बहाल हो और इंसान मजीद बेहतर तरीके से इबादत कर सके। अब चौथा फायदा, अज़दवाजी मोहब्बत को बढ़ाने का बेहतरीन मौका। सोचें, रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें दिलों को नरमी और मोहब्बत का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि नफ्स काबू में होता है, रूह ज्यादा पाकीज़गी महसूस करती है। और प्यारी बहनों, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के मौके भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे की जरूरियात को नजरअंदाज कर दें या सिर्फ इबादत में इतना मशगूल हो जाएं कि अज़दवाजी मोहब्बत कमजोर हो जाए, तो क्या ये रिश्ता मुतासिर नहीं होगा? अगर रमजान में मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे का एहसास करें
ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں تو ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قربت نہ صرف محبت کو بڑھاتی ہے بلکہ اس سے دونوں کے درمیان روحانی سکون اور ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بستری بار بار کرنے کا 5واں فائدہ، صبر اور تحمل پیدا کرنے کا ذریعہ۔ رمضان میں صبر اور برداشت سیکھنے کا درس دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صبر سکھاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اختلافات کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور صبر کے ساتھ محبت کو قائم رکھنا، یہ سب کچھ رمضان کے فلسفے سے جڑا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ قربت میاں بیوی کے درمیان برداشت اور محبت کو فروغ دیتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور قربانی کے جذبے کو پیدا کرتی ہے اور ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ رشتہ صرف دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا اگر اسے صحیح طریقے سے نبھایا جائے۔ اگر اس میں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کی عزت شامل ہو تو یہی رشتہ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی سکون دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھے ہم بستری بار بار کرنے کے 5 بڑے فائدے۔ اگر آپ اپنے رمضان کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، اپنی عبادت میں دل لگی لگانا چاہتی ہیں، تو پھر یہ عمل بھی آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا کرے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں وہ خوبصورتی پیدا کرے جو جنت کی محبت جیسی ہو۔ اللہ ہمارے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے اور آپ کے دل میں اپنے شوہر کی عزت اور احترام پیدا کرے۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے اور ہم کو ان تمام آزمائشوں سے بچائے جو میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ 5 بڑے فائدے جاننے کے لیے آج کا بیان مکمل سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ایسا ہے کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور شاید آج پہلی بار آپ ایسی بات سن رہی ہوں گی جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر زیادہ تر لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں اور بات کرنے سے کتراتے ہیں، مگر آج میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گی۔ ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ ذرا سوچیں، رمضان وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، جس میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ رمضان میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو بار بار کرنے سے زندگی میں عجیب و غریب تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو نہ صرف آپ کی روحانی زندگی بلکہ جسمانی صحت پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ وہ چیز کیا ہے، وہ راز کیا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو شاید کسی نے آپ کو بتائی ہی نہ ہو، اور اگر بتائی بھی ہو تو ادھورا علم دیا ہوگا۔ پیاری بہنوں، میں آج بات کرنے والی ہوں رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کے بارے میں۔ جی ہاں، وہ عمل جو میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جو محبت کو بڑھا دیتا ہے، جو جسمانی سکون اور روحانی طہارت دیتا ہے، اور جس کے ایسے حیران کن فائدے ہیں کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ لوگ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، مگر کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا بدل سکتا ہے، کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا یہ عبادت میں رکاوٹ ہے یا عبادت کا ہی ایک حصہ ہے؟ کیا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اور سب سے بڑی بات، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو 5 بڑے فوائد بتاؤں گی جو بار بار ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں۔ ایسے فائدے جو شاید آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کا بیان مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جو کچھ آپ ابھی سننے جا رہی ہیں وہ آپ کی سوچ اور زندگی دونوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے، جس کی بنیاد محبت، سکون اور رحمت پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ الہی فرمان ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے اسے عبادت کی طرح پاکیزہ بنایا ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں اور فوائد رکھے ہیں۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں اللہ کے نام پر قربت اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔
लोग हम बिस्तरी को महज दुनियावी ख्वाहिश समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये इबादत का दर्जा रखती है। अगर इसे अल्लाह के तरीके के मुताबिक किया जाए तो ये ना सिर्फ गुनाहों से बच जाने का जरिया है, बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाने और रूहानी तस्कीन हासिल करने का भी एक बेहतरीन जरिया है। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने का क्या फायदा है? क्या इसका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी जरूरत से है या इसके पीछे कोई अल्लाह की पोशीदा हिकमत भी है? क्या बार बार करने से रूहानी सुकून बढ़ता है या कम होता है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अक्सर लोग नहीं जानते, मगर आज आपको मैं वो हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। ये ताल्लुक सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बत, इबादत और रूहानी खुशी का जरिया है। अल्लाह ने इसमें ऐसी ताकत रखी है जो नफ्सियाती सुकून, जिस्मानी सेहत और गुनाहों से बचने का बेहतरीन रास्ता है। प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसी तलख हकीकत पर बात करने जा रही हैं जो हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है, मगर कोई भी इस पर खुलकर बात नहीं करता। ये वो हकीकत है जिसे देखकर दिल कांप उठता है, रूह तड़प जाती है और ईमान लरजने लगता है। ये हकीकत है आज की नौजवान नस्ल की बर्बादी की, वालिदैन की बेबसी की, इज्जतों की नीलामी की और रिश्तों के तकद्दुस की पामाली की। प्यारी बहनों, जरा गौर करें, ये वही इस्लामी मुआशरा है जहाँ कभी बेटी को रहमत समझा जाता था, माँ बाप के नाम का वकार होती थी, औलाद जो है वालिदैन के नाम का वकार होती थी, बेटी अपने वालिदैन की इज्जत होती थी, अपने घर की इज्जत हुआ करती थी। मगर आज वही बेटियां गैरों के साथ मोबाइलों पर, होटलों में, पार्कों में और सोशल मीडिया की दुनिया में तजलील करवा रही हैं, अपनी इज्जत नीलाम कर रही हैं। और जो बेटियां एक वक्त में वालिदैन की फरमाबरदार हुआ करती थी, आज वो अपने ही वालिदैन की इज्जत खाक में मिलाकर गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात में पड़ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये बर्बादी यकदम नहीं आई, बल्कि रफ्ता रफ्ता हमारे घरों में दाखिल हुई है। आज वालिदैन अपनी बेटियों को मोबाइल, आजादी और मादर पदर बेराह रवी देकर फख्र महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि हमारी बेटी जमाने के साथ चल रही है, इसे रोकना जाहलियत है, इसे आजादी देना तरक्की है। मगर यही आजादी बेराह रवी में बदल जाती है जब यही मोबाइल हराम रिश्तों का दरवाजा खोल देता है, जब यही बेलगाम एतमाद गुनाहों की दुनिया में ले जाता है। तब जाकर वालिदैन रोते हैं, चीखते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बेहयाई कहाँ से शुरू हुई? आज हमारी बच्चियां ड्रामों, फिल्मों, सोशल मीडिया और मॉडर्न कल्चर को देखकर बेहिजाबाना जिंदगी को फैशन समझने लगी हैं। बेपर्दगी, फहाशी, नाइट पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, डेटिंग करना, डेट पर जाना, बॉयफ्रेंड, चैटिंग, कॉल्स, वीडियोस, ये सब कुछ आम बातें बन चुकी हैं। आज लड़की को अगर पर्दा करवाया जाए तो वो कहती है ये दकियानूसी सोच है। अगर उसे गैर मत से बचाया जाए, गैर ताल्लुक से बचाया जाए तो वो कहती है ये मेरा लाइफस्टाइल है। अगर उसके कपड़ों पर तनकीद की जाए तो वो कहती है ये मेरा हक है। मगर जब वही लड़की गैरत के नाम पर कत्ल होती है, ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है, इज्जत लूटने वाले उसे छोड़ देते हैं और जमाना उस पर थूकता है, तब वो किससे इंसाफ मांगे? अब दूसरी तरफ नौजवान लड़के, आज के नौजवान शर्मो हया, इज्जतो गैरत, मर्दानगी और दीनदारी सब कुछ भूल चुके हैं। आज के नौजवान के हाथ में नमाज की तस्बीह नहीं बल्कि मोबाइल पर फहश वेबसाइट्स खुली होती हैं। आंखों में कुरान का नूर नहीं बल्कि बेहयाई के मनाजर बसेरा कर चुके हैं। वो आज गेम्स में, फिल्में, ड्रामे, सोशल मीडिया, फहाशी और नाजायज ताल्लुकात में इस कदर मगन हो चुके हैं कि किसी की बहन, बेटी की इज्जत को उछालना उन्हें एक इंजॉयमेंट लगती है। आज के नौजवान लड़कियों को बर्बाद करने में नंबर 1 पर हैं। ये वही नौजवान हैं, लड़कियां जो हैं जो मेकअप में लथपथ, बेपर्दा और मगरबी लिबास में लिपटी हुई लड़कियों को पसंद करते हैं, इन्हें तारीफों के जाल में फंसाते हैं, उन्हें ख्वाब दिखाते हैं, उनसे मोहब्बत के वादे करते हैं और जब अपना मतलब पूरा हो जाता है तो उन्हें छोड़कर किसी और लड़की का शिकार करने चल पड़ते हैं। यही नौजवान जब किसी दूसरे की बहन को गुमराह कर रहे होते हैं तब ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी बहन भी किसी और के निशाने पर है। ये वही मकार, धोखेबाज और बेगैरत मर्द हैं जो लड़कियों को फहाशी पर उकसाते हैं, इन्हें मोहब्बत का लालच देकर नाजायज ताल्लुकात में धकेलते हैं, इनके वालिदैन की इज्जतों को खाक में मिलाते हैं और जब वक्त आता है तो यही लोग इज्जतदार मर्द बनकर किसी शरीफ बीवी की तलाश में निकल जाते हैं।
آج میرا معاشرہ کیوں برباد ہو رہا ہے, کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ ہم نے نہ مردوں کو حیا سکھائی, نہ عورتوں کو پردے کی اہمیت بتائی, نہ بیٹیوں کو غیرت کا سبق دیا, نہ بیٹوں کو عزت کا احساس دیا. آج ہم نے اپنی زندگی کے اصول فلموں, ڈراموں, فیشن, ماڈرن کلچر اور سوشل میڈیا سے سیکھنے شروع کر دیے ہیں. آج کے والدین اپنی اولاد کو عزت کرنا نہیں سکھا رہے, اس لیے میرا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا جا رہا ہے. اور نتیجہ, آج عورتیں بازار کی زینت بن چکی ہیں, نوجوان فحاشی میں لت پت ہو چکے ہیں, حرام عام ہو چکا ہے, غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے اور عزت ایک مذاق بن چکی ہے. پیاری بہنوں, اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ واقعی اس گندگی سے بچنا چاہتی ہیں, اگر آپ واقعی اللہ کی بندی بننا چاہتی ہیں, اگر آپ واقعی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں, تو آج ہی فیصلہ کریں. موبائل کی دنیا سے باہر نکلیں, گناہ کے دروازے بند کریں, ناجائز محبتوں کو چھوڑ دیں, والدین کی عزت کا پاس رکھیں, اپنی عزت کے محافظ خود بنیں. اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنا مردانگی نہیں بلکہ بدترین دھوکہ ہے. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لائیں, اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں اور اپنے بچوں کو حیا سکھائیں. کیونکہ یاد رکھیں, جو بیٹی غیر مرد کے ساتھ گھومنے پر فخر کرتی ہے وہی کل بدنامی کا داغ بن جاتی ہے. جو لڑکا آج کسی اور کی بہن کو برباد کر رہا ہے, کل اس کی اپنی بہن کسی اور کے ہوس کا نشانہ بن جائے گی. پیاری بہنوں, یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں بولتا, مگر میں نے آپ کو حقیقت بتا دی. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یا تو سیدھا راستہ چنیں یا پھر بربادی کا راستہ. مگر یاد رکھیں, زندگی میں سب سے بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جسے انسان نقصان سمجھ ہی نہ سکے, اور میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام ہے, مگر کیا صرف ساتھ رہنے سے دل بھی ساتھ رہتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی روح کو سمجھے بغیر یہ رشتہ مکمل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حکایت سناتی ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا, حضرت میں نے نکاح کر لیا مگر بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا, نہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہوں نہ وہ میری باتوں میں لیتی ہے, کیا یہ رشتہ برباد ہونے والا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر ایک چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا, تمہارے پاس جو بکریاں ہیں کیا وہ سب ایک جیسی ہیں؟ چرواہے نے کہا, حضرت سب کی عادتیں الگ الگ ہیں, کوئی زیادہ دودھ دیتی ہے, کوئی کم دیتی ہے, کوئی ضدی ہے اور کوئی نرم دل ہے. بزرگ نے پوچھا, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں؟ چرواہے نے جواب دیا, میں ہر ایک کی عادت کو سمجھ کر اس کے مطابق پیش آتا ہوں. ضدی بکری کو نرمی سے سنبھالتا ہوں, زیادہ دودھ دینے والے کی زیادہ عزت کرتا ہوں, کم دودھ دینے والی سے بھی محبت رکھتا ہوں, کیونکہ وہ بھی میرے ریوڑ کا حصہ ہے. یہ سن کر بزرگ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا, بیوی اور شوہر کا رشتہ بھی بکریوں کے ریوڑ جیسا ہے. اگر تم یہ سمجھو کہ تمہاری بیوی بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ہوگی تو تم غلطی پر ہو. اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہاری ہر بات کو بغیر سمجھے مان لے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے, اگر تم اس کے رویے کے مطابق اسے سنبھالو, اگر تم اس کی خوبیوں کو اہمیت دو اور خامیوں کو نظر انداز کر دو, تو تمہارا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. یہ سن کر وہ نوجوان حیران رہ گیا اور بولا, حضرت میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا تھا. بزرگ نے مسکرا کر کہا, یہی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ رشتہ خود بخود چلتا رہے, مگر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اسے نبھانے کے لیے قربانی, سمجھداری اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. پیاری بہنوں, یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی صرف وہ باتیں دیکھیں جو آپ کو پسند نہیں اور وہ آپ کی صرف وہ باتیں دیکھے جو اسے پسند نہیں, تو یہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. محبت وہی ہے جو عادتوں کے فرق کو قبول کر لے, جو اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور جو ایک دوسرے کو جینے کا حق دے. زندگی میں کامیاب وہی ہیں جو سیکھ جائیں کہ ہر رشتہ ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. پیاری بہنوں, اب بات کرتے ہیں رمضان میں بار بار ہم بستری کے بارے میں. مگر ٹھہریں, اس سے پہلے کہ ہم اس اہم موضوع پر آگے بڑھیں, سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ جب تک ہم رمضان کی فضیلت کو نہیں سمجھ لیتے, جب تک ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, تب تک اس ہم بستری کو سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب تک رمضان کی اصل حقیقت اور اس کے مقصد کو نہیں جانیں گے, تب تک ہم اس میں جانے کی جانے والی عبادت, قربت اور تعلقات کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے. رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں, بلکہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا, اپنے نفس کو پاک کرنے کا, اپنے گناہوں کو دھونے کا اور اپنی روح کو طاقت دینے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں, شیطان کو قید کر دیا جائے اور ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے.
لیکن سوال یہ ہے کہ آخر رمضان میں ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ عام مہینوں کی طرح نہیں بہنوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی آزمائش کے دروازے بند کر دیے تاکہ وہ اپنی روح کو طاقت دے سکے، اپنی روح کی طاقت کو بڑھا سکے۔ عام دنوں میں انسان اپنے نفس کی خواہشات، اپنی جسمانی ضرورتوں اور دنیا کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے، اس کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ پیاری بہنوں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، ایک ایسا رشتہ جو صرف دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ ایک ایسی گہری بات ہے جس پر ہم اگر غور کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یعنی جیسے کپڑے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اسے سردی گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے والے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے اور ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف ایک دنیاوی ضرورت سمجھ لیا، ایک ایسا تعلق جو بس گزارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق عبادت کے برابر ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا، اور اگر صحیح طریقے سے نبھایا جائے تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان میں اس رشتے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے قرب کو پانے کے لیے نیکیاں زیادہ کی جاتی ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو بھی ایک نیکی کی طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس تعلق میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کا اصل مقام کیا ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ کیا واقعی اس تعلق میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچیں، اللہ نے رمضان کو نفس کی آزمائش، عبادت اور قربانی کا مہینہ بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو بھی ایک نعمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ کیا یہ تضاد ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے دنیاوی معاملات اور روحانی ترقی کو ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جسمانی ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے بھی دیے ہیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کرتا، لیکن اس نے نکاح کو عبادت قرار دیا، محبت کو پاکیزگی میں ڈھالا اور میاں بیوی کی قربت کو نیکی اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر نکاح عبادت ہے، اگر بیوی اور شوہر کا رشتہ ایک نعمت ہے، تو پھر رمضان میں اس رشتے کی حکمت کیا ہے؟ یہاں پر ایک حیران کن حقیقت ہے۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھایا، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی، مگر اس کے ساتھ ہی روزے کے بعد میاں بیوی کے لیے قربت کو حلال کر کے ایک توازن قائم کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلق عبادت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اللہ نے روزہ اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بنایا، روزے کو اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنی روح کو مضبوط کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے روزے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کو جائز رکھا، گویا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عبادت اور میاں بیوی کے تعلق میں کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں اگر نیت صحیح ہو، یعنی اولاد کی نیت ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کو عبادت کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں بھی روحانی فائدے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ نے اس رشتے میں کچھ ایسی برکت رکھی ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں؟ پیاری بہنوں، اب سارے راز فاش ہونے والے ہیں، وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، وہ حقیقتیں جو شاید آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے جا رہی ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کی سوچ بدل دے گا اور شاید آپ کو وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ رمضان میں ہم بستری کیوں ضروری ہے اور بار بار کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ سوچتے ہیں مگر پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کیا رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے ہے؟ کیا میاں بیوی کے تعلقات کو اس مہینے میں کم کر دینا چاہیے یا پھر اس مہینے میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے؟ پیاری بہنوں،
हम बिस्तरी करने का, रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने का, बार बार मियाँ बीवी के ताल्लुक कायम करने का जो पहला फायदा है, अब मैं फायदों की बात करने लगी हूँ। 5 फायदे हैं। पहला फायदा, इबादत में दिल लगाने के लिए ज़हनी और जिस्मानी सुकून जरूरी है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, मगर अगर हम गौर करें तो ये इंसानी फितरत का सबसे बड़ा राज है। सोचें, जब इंसान किसी परेशानी में होता है, ज़हनी दबाव में होता है या कोई बात उसे खा रही होती है, तो क्या वो सही तरीके से इबादत कर सकता है? नहीं, क्योंकि इबादत सिर्फ ज़ाहिरी अमल का नाम नहीं, बल्कि ये दिलो दिमाग की मुकम्मल तवज्जो मांगती है। ये सुकून और खुशी की हालत में ज्यादा खालिस होती है और इसके लिए जरूरी है कि इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमजान में इबादत ज्यादा करने के लिए ज़हनी और जिस्मानी सुकून कहाँ से हासिल होगा? ये वही हकीकत है, वही हिकमत है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची। अल्लाह ने मियाँ बीवी के ताल्लुक में वो ताकत रखी है जो दिल का बोझ हल्का कर देती है, जो जिस्म को सुकून देती है, जो जहन की उलझनों को खत्म कर देती है और जो इंसान को एक नई तवानाई देती है। यही वजह है कि रमजान में मियाँ बीवी का बार बार हम बिस्तरी करना ना सिर्फ एक फितरी जरूरत है, बल्कि ये इबादत में दिल लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के सुकून का जरिया बने और एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाएं, तो ये अमल इन्हें एक नई तवानाई देता है, इनके अंदर खुशी और इत्मीनान पैदा करता है। और जब दिल खुश हो, जहन पर बोझ ना हो, तो इबादत में खुशू खजू पैदा होता है। ये पहला फायदा सिर्फ एक आगाज है। हकीकत तो ये है कि इसमें वो राज छुपे हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। रमजान में बार बार हम बिस्तरी के मजीद हैरान कुन फायदे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा फायदा, रमजान में शैतानी वसवसों से बचने का बेहतरीन जरिया है। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, मगर फिर भी हमारे दिल में गुनाह की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है? क्या कभी सोचा है कि अगर शैतान कैद है तो फिर इंसान को गलत ख्यालात क्यों आते हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है, एक ऐसा राज जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। शैतान सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं होता, बल्कि वो हमारे अंदर भी होता है। जी हाँ, वो हमारी नफ्स की कमजोरियों में छुप कर बैठा होता है। वो हमारे जिस्म की फितरी ख्वाहिशात को काबू में लाने की बजाय बेकाबू करने की कोशिश करता है। रमजान में जब वो जकड़ दिया जाता है तो वो हमें बाहर से गुमराह नहीं कर सकता, बल्कि हमारे अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात रह जाती हैं वो हमें कमजोर कर सकती हैं। यही वजह है कि रमजान में बार बार हम बिस्तरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ जिस्मानी जरूरत को पूरा करता है, बल्कि नफ्स को काबू में रखने का भी सबसे बेहतरीन तरीका है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल सुनते जाएं। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और कहने लगा, हजरत, मैं रमजान में रोजे रखता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल में गुनाह के ख्यालात आते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई शैतान बैठा हुआ हो। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तेरे घर में अगर गंद पड़ा हो तो क्या वो मक्खी नहीं आएगी वहाँ पर? नौजवान हैरान होकर बोला, जरूर आएगी, मक्खी गंद पर तो जरूर बैठेगी। हजरत, बुजुर्ग ने पूछा, और अगर तू इस गंद को बार बार साफ करता रहे तो क्या मक्खी फिर भी वहां ठहरेगी? नौजवान ने फौरन कहा, नहीं हजरत, मक्खी तो गंद की वजह से आती है, अगर सफाई हो तो वो खुद ब खुद ही चली जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, बस यही हाल तेरे नफ्स का है। रमजान में शैतान तो कैद हो जाता है, मगर तेरे नफ्स में जो गंदगी बची होती है वो तेरे दिल में वसवसे डालती है, बुरे ख्यालात पैदा करती है और तुझे गुनाह की तरफ खींचती है। अगर तू अपने नफ्स को पाक रखे, अपनी फितरी जरूरत को हलाल तरीके से पूरा करे, तो तेरी रूह भी साफ हो जाएगी और गुनाह की मक्खी तेरे करीब भी नहीं आएगी। यही वो हकीकत है जो अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं समझते। रमजान में बार बार हम बिस्तरी करना नफ्स को गंदगी से पाक करने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब इंसान की फितरी जरूरत पूरी हो जाती है तो इसके दिलो दिमाग में शैतानी ख्यालात जन्म नहीं लेते, वो बुरे ख्यालात से दूर रहता है और इसकी इबादत में खलूस और यकसुई पैदा होती है। ये फायदा भी महज एक झलक है, अभी वो राज बाकी हैं जो इंसान की अक्ल को हला कर रख देंगे। रमजान में बार बार हम बिस्तरी करने के मजीद हैरान कुन फायदे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फायदा, जिस्मानी ताकत और तवानाई का बेहतरीन जरिया है। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान में रोजे रखने से जिस्म थकावट महसूस करता है, कमजोरी आती है, सुस्ती तारी हो जाती है और बाज औकात इबादत में भी दिल नहीं लगता? क्या कभी सोचा कि अल्लाह ने रोजे के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुक को जायज क्यों रखा? क्या ये महज एक आयत थी या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी थी? प्यारी बहनों, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या हम बिस्तरी जिस्म के लिए एक कुदरती ताकत बढ़ाने वाला अमल है या कम करने वाला? प्यारी बहनों,
بہنوں، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، ہارمونی تبدیلیوں کو متوازن کرتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور جسم کو ایک نئی توانائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں یہ کیوں ضروری ہے؟ پیاری بہنوں، روزے کے دوران جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم دونوں کو ایک طاقتور محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو اللہ نے میاں بیوی کو دیا ہے۔ یہ نہ صرف محبت اور سکون کا ذریعہ ہے بلکہ یہ جسمانی طاقت کو بحال کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سن لیں۔ ایک شخص گھوڑا لے کر ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں اپنے گھوڑے کو روز کھانے میں کچھ کم دے رہا ہوں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، مگر یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا، گھوڑے کی طاقت کم کھانے میں نہیں بلکہ اس کی قدرتی ضروریات پوری کرنے میں ہے۔ اگر تو اسے صحیح خوراک دے، پانی پلائے اور اسے بھاگنے کا موقع دے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہ شخص بولا، حضرت تو پھر کم کھانے سے طاقتور ہونے کا اصول غلط ہے۔ بزرگ نے کہا، نہیں، مگر اگر جسمانی توانائی کو متوازن نہ رکھا جائے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانے کے ساتھ اگر توانائی بحال نہ کی جائے تو جسم دن بدن بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی اصول میاں بیوی کے تعلق پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ روزے کے دوران جسمانی کمزوری آتی ہے، مگر اللہ نے اس کا بہترین حل بھی دیا ہے تاکہ توانائی بحال ہو اور انسان مزید بہتر طریقے سے عبادت کر سکے۔ اب چوتھا فائدہ، ازدواجی محبت کو بڑھانے کا بہترین موقع۔ سوچیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کو نرمی اور محبت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس قابو میں ہوتا ہے، روح زیادہ پاکیزگی محسوس کرتی ہے، اور پیاری بہنوں، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو نظر انداز کر دیں یا صرف عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ ازدواجی محبت کمزور ہو جائے تو کیا یہ رشتہ متاثر نہیں ہوگا؟ اگر رمضان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں تو ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قربت نہ صرف محبت کو بڑھاتی ہے بلکہ اس سے دونوں کے درمیان روحانی سکون اور ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بستری بار بار کرنے کا پانچواں فائدہ، صبر اور تحمل پیدا کرنے کا ذریعہ۔ رمضان میں صبر اور برداشت سیکھنے کا درس دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صبر سکھاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اختلافات کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور صبر کے ساتھ محبت کو قائم رکھنا، یہ سب کچھ رمضان کے فلسفے سے جڑا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ قربت میاں بیوی کے درمیان برداشت اور محبت کو فروغ دیتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور قربانی کے جذبے کو پیدا کرتی ہے اور ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ رشتہ صرف دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا اگر اسے صحیح طریقے سے نبھایا جائے۔ اگر اس میں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کی عزت شامل ہو تو یہی رشتہ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی سکون دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھے ہم بستری بار بار کرنے کے 5 بڑے فائدے۔ اگر آپ اپنے رمضان کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، اپنی عبادت میں دل لگی لگانا چاہتی ہیں، تو پھر یہ عمل بھی آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا کرے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں وہ خوبصورتی پیدا کرے جو جنت کی محبت جیسی ہو۔ اللہ ہمارے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے اور آپ کے دل میں اپنے شوہر کی عزت اور احترام پیدا کرے۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے اور ہم کو ان تمام آزمائشوں سے بچائے جو میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔